अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वापसी पे अशर ड्राइव कर रहा था और वो खामोश सी आगे बैठी थी। फाते और असला पिछली सीट पे बराजमान थे और दोनों मुतमईन से उस प्रेस ब्रीफिंग को डिस्कस कर रहे थे। बिलाखिर हमने अपनी खामोशी को तोड़ दिया और सोफिया रहमान को बेनकाब कर दिया। थैंक यू फाते। असरा ममनून थी, जैसे माँ के दिल को ठंडक पहुंची हो। हाँ, कभी न कभी तो इससे हिसाब लेना था, आज सही। वो बिल्कुल मुतमईन था। कह के खिड़की से बाहर देखने लगा। कार में खामोशी छा गई। तालिया ने एक नज़र बैक व्यू मिरर में दिखाई देते मियाँ बीवी को देखा। कितना बोरिंग कपल था ये। उनकी फैमिली के लिए एक बड़ा मौका था जब वो अपनी दानस्त में अपनी बेटी का बदला लेने जा रहे थे, मगर इसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे से कितने बेनियाज थे। आज आपसे वज़ीर आज़म साहिबा क्या कह रही थी चैतालिया? अशर ने ड्राइव करते हुए महजूज अंदाज में पूछा। तालिया ने एक स्पार्ट नज़र उस पर डाली। वो मुझसे क्यों कुछ कहेंगी? मैं एक आम सी वर्कर हूँ अशर साहब, न मैं आपकी फैमिली हूँ न ही कोई सियासतदान। मेरे जैसी एक अदना कारकुन से वज़ीर आज़म साहिबा क्या बात करेंगी भला? वो एकदम फट पड़ी। कोई मसला है ताशा? फाते ने संजीदगी से अबरू भींचे तो वो पलटी और कदरे बरहमी से उसे देखा। न बॉस न कोई सेलिब्रिटी, वो शहजादी थी और वो ग़ुलाम था, और शहजादी का जैसे मन चाहे वो ग़ुलाम से बात करेगी। मसला ये है सर कि आपने सोफिया रहमान को आरियाना का मुजरिम करार देकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि आपकी बेटी के साथ वो सब सोफिया रहमान ने नहीं किया था। अशर ने तेज़ी से कार को ब्रेक लगाए। टायर चिरचिराए, कार एक झटके से बंद हुई। व्हाट? अशर महमूद गुस्से से घर जा। असरा का मुंह खुल गया और फाते वो अचंभे से उसे यूं देखने लगा जैसे तालिया का दिमाग चल गया हो। जी, सोफिया रहमान आरियाना की कातिल नहीं है, वो दांत कचकचा के बोली। सारे आदाब आज भूल गए थे। कातिल? कार में खामोशी छाई तो असरा की बेयकीन आवाज़ सुनाई दी। अशर भी चौंका और फाते सुन रह गया। कातिल? तुमने कातिल क्यों कहा? असरा बेकरारी से आगे हुई। उसकी बेयकीन आंखें गुलाबी पड़ने लगी थीं। तालिया ने एक नापसंदीदा निगाह उस पर डाली। ये सवाल आप अपने शोहर से क्यों नहीं पूछती, जो हर काम आपके मशवरे से करते हैं? क्या आपने कभी वो खून आलूद पॉपकॉर्न नहीं देखे जो उनके वॉलेट में होते थे, जो उनको आरियाना की लाश के पास से पहाड़ों में मिले थे? अगर आप वाकई एक फैमिली हैं तो पब्लिक में अपनी बेटी का मामला उछालने के बजाय पहले आपको अपने घर वालों को बताना चाहिए था फाते साहब कि आपको आरियाना मिल गई थी और आप जानते हैं कि उसकी कब्र कहाँ है। जैसे आपने मुझे जंगल में उस रात बताया था। वो गुर्राते हुए कह रही थी। उसके सारे जिस्म में आग सी भर गई थी। और मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहती। मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। मैं एक शहजादी हूँ, किसी की बॉडी वुमेन नहीं। चले क्यों नहीं जाते तुम सब मेरी ज़िंदगी से? तुम मुझसे ज़्यादा बड़े झूठे और चोर हो। गुस्से से चिल्लाते हुए उसे अपने हाथों में पहनी हीरों से मुज़य्यन अंगूठियां नजर आने लगीं। सर पे हाथ रखा तो वहां ताज सजा था और नीचे वो सुर्ख रेशमी कामदार लिबास पहने थी। चंद लम्हे के लिए वो शहजादी ताशा बन गई थी, या शायद बनना चाहती थी। वज़ीर आज़म साहिबा आपसे क्या कह रही थी चैतालिया? अशर की आवाज़ ने कोई शोर सा फूंका। वो बुरी तरह चूंकी। सारी आवाज़ें, शहजादियों की सजावट दम तोड़ गई। उसने चूंक के खुद को देखा। ओह शुक्र, मैंने ये सारी बकवास हकीकत में नहीं की। कार में सुकून था। वो दोनों मियाँ बीवी अपने अपने फ़ोन्स पे लगे थे और अशर उससे सोफिया से बातचीत के बारे में पूछ रहा था। तालिया ने गहरी सांस ली और सर झटका। कुछ खास नहीं, बस बारिसन नेशनल के मर्दों पे तबसरा कर रही थी। सच ए बोरिंग प्रिटी विमेन। स्टॉप आ गया तो वो लॉक खोलने लगी। फिर चेहरा मोड़ के इन दोनों को देखा, जिनको ख्याल ही ख्याल में बहुत कुछ सुना दिया था। जबरन मुस्कुराई और अदब से सलाम कह के बाहर निकल गई। मैं शहजादी ताशा नहीं हूँ जो इनको खरी खरी सुना दूँ। मैं तालिया हूँ और तालिया एक ताबेदार लड़की है। कार जन से आगे बढ़ गई और तालिया बैग कंधे से लटकाए बस स्टॉप के बेंच की जानिब बढ़ गई। बारीक हील की टक टक उसे कंधे के पीछे से सुनाई दी तो उसने उकता के कहा, मेरे पीछे मत आओ, मुझसे दूर रहो। बस स्टॉप पे रात फैली थी। स्ट्रीट पोल्स रोशन थे। सड़क किनारे छप्पर तले बेंच बने थे। वो बेंच की तरफ बढ़ गई, मगर वो ताक़ुबकार के जूते करीब आते महसूस कर सकती थी। यकदम तेवरा के घूमी और गुस्से से उसे देखा। कहा ना मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे जैसा बनना अफोर्ड नहीं कर सकती। सामने खड़ी लड़की ठहर के उसे देखने लगी। अंधेर फुटपाथ पे वो दोनों आमने सामने खड़ी थी। एक स्कर्ट ब्लाउज और सादा जूड़े वाली झुंझलाई हुई सी तालिया थी
اور سامنے پیروں تک آتا سرخ کامدار لباس پہنے، گھنگریالے سنہرے بال کندھوں پہ ڈالے، سر پہ تاج سجائے شہزادی تاشا تھی۔ تم مجھے خود سے الگ نہیں کر سکتی تالیہ، شہزادی کے انداز میں استہزاء تھا۔ مجھے پتہ ہے تم یہاں نہیں ہو، وہ رکھائی سے کہہ کے بینچ پہ بیٹھی اور جھک کے جوتے اتارنے لگی، ہیل سے پیر درد کرنے لگے تھے۔ ظاہر ہے میں یہاں نہیں ہوں، شہزادی نے کندھے اچکائے۔ میں تمہارے اندر کی شہزادی ہوں جسے تم ان لوگوں کے سامنے دباتے دباتے تھک گئی ہو، تمہارا لاشعور جو تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور جسے تم مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ وہ جوتے اتار کے سیدھی ہوئی اور تکان سے شہزادی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ سیریسلی میرا دماغ کتنا امیجنیٹو ہو چلا ہے۔ پھر حسرت بھری سانس خارج کی۔ تم شہزادی ہو اور میں اب تم نہیں ہوں۔ میں صرف شہزادی نہیں ہوں، میں ملاکا کی ملکہ بننے والی تھی جب تم مجھے واپس اس نئے زمانے میں لے آئی، وہ گھمنڈ سے بولی تو تالیہ نے سر افسوس سے جھٹکا۔ کسی نے آج میری آفس سیٹ پہ ایک چٹ لگا دی جس پہ لکھا تھا دی ایول کوئین، ملکہ بد، اور سر شکستگی سے جھکا دیا۔ ملکہ تو تب بنتی جب تم ملاکا میں رہتی، مگر تم نے اس خودغرض انسان کی باڈی ویمن بننا پسند کیا۔ چیف آف سٹاف مائنڈ یو۔ تالیہ نے ناراضی سے سر اٹھا کے شہزادی کو دیکھا تھا۔ اس کے اندر کی شہزادی اس کے سامنے برہم برہم سی کھڑی تھی اور وہ اتنی پرتمکنت تھی کہ اس سے پھوٹتی روشنیاں نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ بس اسٹاپ کے بینچ پہ رات کے نیم اندھیرے میں بیٹھی تالیہ کے لیے اس شہزادی سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا بات تکلیف دے رہی ہے تالیہ؟ شہزادی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، باڈی وومن نے بیچارگی سے کندھے اچکائے۔ میں ان کے لیے سونے سے بھرے صندوق ہر دور میں لائی، مگر ان کو ہمیشہ دوسرے لوگ خرید کے لے جاتے ہیں۔ تم اس کی بیوی ہو، تم ان لوگوں کو اس کی زندگی سے نکال کے کیوں نہیں پھینک دیتی؟ شہزادی روب سے گرجی۔ اوہ پلیز، اس نے اکتا کے سر جھٹکا۔ میں کوئی ویلن، کوئی ہوم ریکر نہیں ہوں، نہ بن سکتی ہوں۔ میں نے ایک عمر یتیم خانوں اور فوسٹر فیملیز کے درمیان کاٹی ہے، میں کبھی کسی کے گھر کو نہیں توڑ سکتی۔ تالیہ، اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے، تمہیں اسرا کو اس کی زندگی سے نوچ کے نکالنا ہوگا، صرف تب تم اس کے لیے اہم بنو گی۔ سادہ باڈی ویمن نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میں استعفیٰ دے دوں گی، ان کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اف تالیہ، شہزادی نے دانت پیستے ہوئے پیر پٹخا۔ اتنی مشکل سے تم ادھر تک پہنچی ہو، کیسے سب گنوا دو گی؟ میں تھک گئی ہوں اس کے قریب رہتے رہتے۔ تم اسرا سے جیلس ہو رہی ہو؟ ہاں میں جیلس ہو رہی ہوں، سب ہی ہوتے ہیں۔ بینچ سے ٹیک لگائے، بازو سینے پہ لپیٹے، وہ خالی اندھیر سڑک کو دیکھ کے تلخی سے کہنے لگی، کوئی کسی کی دولت سے، کوئی کسی کے بچوں سے، کوئی کسی کے لائف پارٹنر سے، مگر میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ میں نے بہت مشکل سے سچ بولنا سیکھا ہے۔ میں اب کوئی بددیانتی نہیں کر سکتی۔ پھر بے بسی سے بند مٹھی سینے پہ رکھی۔ میرا دل زخمی ہوتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ کیا وعدہ مزید نہیں نبھا سکتی، میں اس کے ساتھ اب نہیں رہوں گی، کیونکہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھنا مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ میں کل استعفیٰ دے دوں گی، مگر تالیہ نے زور سے ہاتھ جھلایا جیسے ہوا کے ناگوار جھونکے کو دور ہٹایا ہو۔ شہزادی غائب ہو گئی، اس کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ بس آ گئی تو اس نے ہاتھوں میں سینڈل اٹھا لیے اور ننگے پیر بس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے شعور اور لاشعور میں چلتی لڑائی ٹھنڈی ہو چکی تھی، ایک طرف جیت چکی تھی اور دوسری طرف نے فی الوقت پسپائی اختیار کر لی تھی۔ فی الوقت جدید ملاقہ کی اس بازار میں صبح ہو چکی تھی اور اشیاء طعام کی دکانیں کھل چکی تھیں۔ سن باؤ کی سرخ حویلی کے سامنے ایک ریسٹورانٹ کے باہر بچھی میز کے گرد داتن اور ایڈم بیٹھے تھے۔ فجر کے وقت کی بارش کے باعث سڑک ابھی تک گیلی تھی، دھوپ ٹھیک سے نکلی ہی نہیں تھی اور صبح ٹھنڈی سی چھایا جیسی تھی۔ ان دونوں کے سامنے بھاپ اڑاتے چائے کے مگ رکھے تھے۔ داتن اینک لگائے نوٹ پیڈ پہ قلم چلا رہی تھی اور ایڈم ٹیک لگا کے سست سا بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دن میں آپ نے سن باؤ کی ساری حویلی چھان ماری، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بھئی کسی نے خزانہ بہت پہلے نکال لیا ہے اور بڑی مہارت سے نکالا ہے، اب اس کسی کا سراغ لگانا ہوگا۔ داتن ابھی تک پرعزم تھی۔ ایڈم نے جمائی لی۔ ہمیں واپس آئے 1 مہینہ ہوا ہے تو خزانہ اس سے پہلے کس نے نکالا ہوگا؟ اوف ایڈم، تم نے کبھی زندگی میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے سوائے تمہاری اس بنگارائے ملایو کے، جو مجھے یقین ہے تم نے پیسے دے کر کسی سے لکھوائی ہوگی۔ اینک کے اوپر سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو ایڈم نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لی اور جبراً مسکرایا۔ جی بالکل، مجھے کیا معلوم کتابوں کا، میں تو غالباً آپ کو ان پڑھ لگتا ہوں نا۔ خیر اب ان پڑھ بھی نہیں لگتے، فیاضی سے کندھے اچکائے۔ پھر کیا لگتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ 8ویں فیل، اور واپس نوٹ پیڈ پہ جھک گئی۔
ایڈم نے بہت سارا غصہ اندر اتارا اور تحمل سے پوچھا، فہرست مکمل ہو گئی ہمارے خزانے کی؟ اے لڑکے، اگر اس خزانے کو میں نے ڈھونڈ لیا تو اس میں میرا حصہ بھی ہوگا۔ آپ نے ڈھونڈ لیا تو پھر ہمیں تو ویسے ہی کچھ نہیں ملنا۔ وہ مگ اٹھاتے ہوئے بڑبڑایا، سو شیاطین مرے ہوں گے تو ان خاتون نے جنم لیا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے تم اس وقت دل ہی دل میں مجھے شیاطین سے تشبیہ دے رہے ہوگے۔ وہ کاغذ پہ جھکی بڑبڑائی تو ایڈم نے معصوم شکل بنا کے پوچھا، آپ کے خیال میں صرف شیاطین سے؟ اور پلکیں جھپکائیں۔ داتن نے سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے گورا، پھر جواب کسی اور وقت کے لیے سنبھال کے نوٹ پیڈ سامنے کیا۔ یہ دیکھو، فہرست مکمل ہے یا کچھ اور رہ گیا ہے؟ ایڈم نے مگ رکھا اور نوٹ پیڈ اٹھا کے تمام چیزیں گننے لگا۔ اس کا حافظ بہترین تھا، اسے ایک ایک شے یاد تھی۔ شریفہ کے خطوط رہ گئے۔ میں نے شروع میں اس کا نام لیا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں کیونکہ آپ اس وقت اپنی تعریفوں میں مصروف تھیں۔ ساتھ ہی وہ کاغذ پہ آخری شے کا نام لکھنے لگا۔ شریفہ کون؟ شریفہ بنت جابر ہماری کنیز تھی محل میں۔ پھر رکا۔ ٹیکنیکلی چیتالیہ اور ان کے ولن باپ کی کنیز تھی، میں تو خیر سپلی میں وہاں گیا تھا۔ اور داتن نے زور سے نوٹ پیڈ کھینچا، بے یقینی سے تحریر پڑھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، قلم ایڈم کے ہاتھ میں رہ گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ ڈونٹ ٹیل می، شریفہ بنت جابر کے خطوط؟ داتن کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ 5 خطوط جو اس نے فوج کے باغی جرنیل کو لکھے تھے؟ اف ایڈم اف، اس نے ماتھے کو چھوا۔ ہاں مگر آپ کو کیسے معلوم؟ اس کا منہ کھل گیا۔ داتن نے زور سے صفحہ پیڈ سے الگ کیا اور اس کے 4 ٹکڑے کیے، پھر بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا خزانہ کہاں ہے، اور مجھے کیا سارے ملیشیا کو معلوم ہے۔ کہاں؟ اف ایڈم، تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ صبح کی کرنیں کیل پہ پھیلنی تو تالیہ کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی اندر جھانکنے لگی، مگر وہ سست سی لحاف اوڑھے لیٹی رہی۔ اس کا بیگ سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا جس میں اوپر اس کا تازہ ٹائپ شدہ استعفیٰ رکھا تھا، اور چونکہ آج اس نے استعفیٰ جمع کروانے جانا تھا سو صبح جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آرام سے جائے گی اور جاب چھوڑ آئے گی۔ فاتح سے ملاقات نہ ہی ہو تو اچھا ہے، ناراضی سے سوچا۔ اتنی محنت اور مغز ماری کیوں کرے اس شخص کے لیے جو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس آفس کے لیے جہاں لوگ اسے ایول کوئن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فون کی گھنٹی زور سے بجی تو اس نے موبائل اٹھایا۔ امید تھی کہ ایڈم یا داتن ہوں گے جو نہ جانے کس شے کی تلاش میں ملاقہ گئے ہوئے تھے۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ ان سے تفصیلی بات ہی نہیں ہو سکی تھی، مگر وہ داتن یا ایڈم کی کال نہیں تھی۔ اشر کالنگ، یہ آج مجھ سے کچھ سنے گا۔ اس نے دانت پیسے اور فون کان سے لگایا۔ جی اشر صاحب، وہ جواب میں برہمی سے شروع ہو گیا۔ کیا آپ نے ایمان بنت موسیٰ نام کی لڑکی کو فائر کیا تھا؟ جی مگر تمام قانونی تقاضے پورے کر کے فائر کیا تھا۔ ڈونٹ وری، کوئی ہمیں سو نہیں کرے گا۔ اور آپ نے اسے کیوں نکالا؟ کیونکہ میرے پاس ٹھوس وجوہات تھی اشر صاحب۔ وہ سخت بیزار ہوئی۔ اور سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ایک دم اس کے اندر کل شام سے بری فرسٹریشن ابل کے باہر چھلکنے لگی۔ کیونکہ قدیم ملاقہ میں جب شہزادیاں تخت سنبھالتی تھیں تو کسی درباری کی گردن ضرور قلم کرواتی تھیں تاکہ سارے شہر کو معلوم ہو جائے کہ نیا باس کون ہے۔ چبا چبا کے بولی، تو پھر آپ کے لیے بری خبر یہ ہے چیتالیہ کہ یہ قدیم ملاقہ نہیں ہے۔ جانتی ہیں ان دونوں زمانوں میں کیا فرق ہے؟ آپ بتا دیں۔ وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھی تھی۔ قدیم ملاقہ میں، وہ چبا چبا کے بولا، ٹویٹر نہیں تھا۔ تالیہ کی ساری تلخی اور کوفت اڑنچھو ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی۔ ایمان موسیٰ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ٹویٹ؟ بات اب ٹویٹ سے آگے نکل چکی ہے۔ آفس ہے، ہم اس وقت آپ کی وجہ سے کرائسس میں ہیں، کیونکہ یہ قدیم ملاقہ نہیں ہے جہاں گردن اڑنے پہ درباری چپ چاپ مر جاتے تھے۔ یہاں لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ کال منقطع ہوئی تو تالیہ نے بے چینی سے موبائل نیچے کیا اور ٹویٹر کھولا۔ ایمان موسیٰ کی ٹویٹ سامنے تھی، اور وہ ٹویٹ وہ لرزہ خیز تھی۔ یا اللہ! وہ لحاف پھینکتی تیزی سے بستر سے اتری۔ ایڈم بن محمد سن باؤ کی حویلی کے صحن میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ جب بیرونی دروازے پہ آہٹ ہوئی وہ تیزی سے اس طرف لپکنے لگا، پھر رکا، اپنے جذبات پہ قابو پایا اور چہرے پہ مصنوعی غصہ طاری کر کے وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا۔ گھورتی نظریں راہداری پہ جمی تھی جہاں سے داتن چلتی آ رہی تھی۔ مجھے خزانے کے سسپنس میں ڈال کے آپ 2 گھنٹے کے لیے کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ ناراضی سے بولا تو وہ جو ایک بھاری بھرکم کتاب اٹھائے چلی آ رہی تھی کندھے اچکا کے برآمدے میں آ رکی۔ 1 گھنٹے 37 منٹ کے لیے؟ تم تو حساب کتاب میں بھی برے ہو۔ ناک سکوڑ کے کیا اور آتش دان کے ساتھ میز پہ وہ کتاب رکھی۔ میں تمہارے خزانے کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ کیسے؟ اس نے اچنبھے سے اس کتاب کو دیکھتے ہوئے ہاتھ پہلوؤں میں گرا دیے۔ ہاں، کیونکہ جب تمہارا یہ انٹرنیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا تب ساری تحقیق ان کے ذریعے ہی کی جاتی تھی۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے کرسی کھینچی اور بیٹھی۔
وہ تیزی سے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اور کونیا میز پہ جما لی۔ سن باؤ کی حویلی کی سرخ دیواریں، سنسان کنواں اور ویران صحن، برآمدے کے کونے میں میز کے گرد بیٹھے دو نفوس کو خاموشی سے دیکھنے لگے۔ تم نے وہ خزانہ پچھلے ماہ نہیں چھپایا تھا، داتن بند کتاب پہ ہاتھ رکھے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ تم نے وہ 15ویں صدی میں واپس جا کے چھپایا تھا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے بتا دیا، ورنہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ اور تمہارے اس کو چھپانے کے بعد وہ اس کی بات انسنی کیے کہہ رہی تھی۔ اس حویلی پہ وقت گزرتا رہا، سن رہے ہو؟ تم تو ایک پلک جھپکنے میں جادو کے ذریعے تالی اور فاتح کے ساتھ واپس آ گئے، مگر یہاں وقت لمحہ لمحہ کر کے 600 سال میں گزرا۔ 557 سال، اور ان 600 سالوں میں ملاقہ پہ مختلف حکمران قابض ہوئے۔ آخری صدیوں میں انگریز ایسے آ کے قابض ہوئے جیسے تم تالیہ کے گھر ایسٹ انڈیا کمپنی بنے گھسے رہتے ہو۔ پھر 1957 میں ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی، اور اس دوران کسی کو معلوم نہ تھا کہ سن باؤ وانگ لی کا گھر تھا۔ وہ چونکا، ہاں، یہ کیسے معلوم ہوا تھا کہ سن باؤ کا گھر ہے؟ یہ تب معلوم ہوا جب 1940 میں 2 انگریز فوجی افسران کو اس گھر کے صحن میں کھدائی کر کے خزانہ ملا، جس میں سن باؤ کی چیزوں کے علاوہ ملاکا سلطنت کی اہم یادگاریں بھی تھیں۔ اس نے کتاب کا ایک صفحہ درمیان سے کھولا اور اسے تحریر دکھائی۔ ان انگریزوں نے کچھ چیزیں امانت داری سے اپنی سرکار کے حوالے کر دیں، جس نے انہیں مختلف میوزیمز میں بھیج دیا۔ کچھ چیزیں ان دونوں نے چھپا لیں، جن کو بعد میں رازداری سے بیچا گیا ہوگا۔ یوں وہ تمام چیزیں آج بھی ایشیا اور یورپ کے مختلف عجائب گھروں میں اور پرائیویٹ کلیکٹرز کی ملکیت میں ہیں۔ اور شریفہ بن جابر کے خطوط، وہ 9ویں کلاس کی ملے گرامر میں خط نویسی کے کورس میں پڑھائے جاتے ہیں ایڈم، مگر تم چونکہ 8ویں فیل ہو تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ داتن نے کتاب بند کی اور سادگی سے پلکیں جھپکا کے پوچھا تو ایڈم نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ ڈیم اٹ، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ میں نے اس کنیز کا نام کہیں سنا ہے۔ اتنے پرانے خطوط مجھے کہاں یاد ہونے تھے، مگر نام ذہن میں اٹک گیا تھا۔ پھر اس نے بے بسی سے بڑے غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یعنی وہ خزانہ ہم نے پچھلے ماہ دبایا تھا، وہ 80 سال پہلے ہی 2 انگریز نکال چکے تھے۔ بالکل، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے موجودہ دور کے جانشین۔ سر سے پیٹ تک ایڈم کو دیکھا، ہوتے ہی بدنیت ہیں۔ خیر، وہ خزانہ 50 سال گزرنے پہ ویسے ہی ہماری ملکیت نہیں رہا تھا، اس لیے ایڈم نے گہری سانس لے کر لہجے کو سرسری بنایا۔ ہم اس کو ڈھونڈ بھی لیتے تو حکومت کے حوالے ہی کرنا تھا۔ ہاں، انگور نہ ملے تو کھٹے ہی ہوتے ہیں۔ ایڈم کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ آپ ایک تو ہر ایک کو بدنیت نہ سمجھا کریں۔ میں کوئی چور نہیں ہوں جو چیتالیہ کی کسی چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں صرف ان کے ساتھ بولتے بولتے اٹکا رہنا چاہتا ہوں۔ آہستہ سے فکرہ مکمل کیا، نظریں چرا لی۔ داتن کی تمسخرانہ جتاتی نظریں بدلی، آنکھیں پوری کھلی، وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اوہ کیا اوہ، وہ چڑ گیا، اندر ہی اندر دل زور سے دھڑکا۔ تمہیں تالیہ سے محبت ہو گئی ہے نا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم کے سارے جسم کا خون چہرے پہ سمٹ آیا، نگاہیں چرا کے جلدی سے بولا، ایک تو میرے بارے میں فضول کے اندازے لگانے چھوڑ دیں۔ نہ میں کتابوں سے نابلد ہوں، نہ ہی 8ویں فیل ہوں، اور نہ ہی محبت سے ناشنا ہوں۔ میں سمجھ گئی۔ اوہ لڑکے، یہ تم نے اپنے دل کو کہاں لگا لیا؟ وہ ماتھے کو چھو کے بولی تو وہ بے بسی سے دانت کچکچاتا اٹھ گیا۔ میں بس سے کیل واپس جا رہا ہوں، آپ جب آئیں آپ کی مرضی۔ اور سر جھلا کے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں اس کا سامان رکھا تھا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، میں اب کسی صورت نہیں رکوں گا کیونکہ آپ اب مجھے ہراس کر رہی ہیں۔ اچھا سنو تو، داتن نے ایک دم لہجے میں مٹھاس گولی، تم اس ہوٹل والے لڑکے کا راز معلوم کرنا چاہتے ہو نا؟ اس کے لیے ہمیں یہیں رکنا ہوگا۔ وہ جو بیگ میں لیپ ٹاپ ڈال رہا تھا تیورا کے گھوما اور برہمی سے اسے دیکھا۔ پہلی بات، ہم نہیں ہیں، اور دوسری بات، صبح تک تو آپ بار بار جانے کی بات کر رہی تھی، تو اب کیا ہوا؟ اب داتن نے ہتھیلی پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کسی کوہ نور کا سراغ لگاؤں۔ تم سوچ لو، لیانا صابری جیسی انویسٹیگیٹر کا ساتھ تمہیں اگلے 557 سال میں بھی نہیں ملے گا۔ ایڈم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن اگر آپ نے مجھ سے کوئی فضول بات کہی تو میں، چہرہ پھر سے گلابی ہوا، تو تم می ٹو کو ہیش ٹیگ کر کے ٹویٹ کر دینا۔ تم نوجوانوں کو ویسے بھی آج کل ہیراسمنٹ کھیلنے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ ہنسی۔ ایڈم البتہ سنجیدہ رہا۔ ہیراسمنٹ، اور وہ بھی جو ورک پلیس پہ ہو، واقعی ایک ایشو ہے داتن صاحبہ۔ آپ نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا اس کے بارے میں کیا؟ داتن نے ہاتھ جلایا اور اسے لیپ ٹاپ کھولنے کا اشارہ کیا۔ چھوڑو، عورتیں خود ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لوگ ان کو ہراس کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ خیر، دکھاؤ ذرا مجھے کون ہے وہ معصوم انسان جس کے پیچھے ایسٹ انڈیا کمپنی پڑی ہے۔
ایڈم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر خاموشی سے لیپ ٹاپ واپس نکالا اور اس کے سامنے میز پہ لے جا کر رکھا۔ داتن اشتیاق سے اسے کھولنے لگی تو اس نے اسکرین کو ہاتھ سے واپس گرا دیا۔ داتن نے چونک کے اسے دیکھا۔ میں ایک ساتھ 4 مختلف کتابیں نہیں شروع کرتا، مگر جو کتاب شروع کرتا ہوں اسے یکسوئی سے مکمل بھی کرتا ہوں۔ میں نے کئی برس کسی لائبریری میں کام نہیں کیا، مگر میں نے ملاقہ کے قدیم کتب خانوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے قدیم ملے زبان سیکھی ہے۔ میں کیل کا بہترین انویسٹیگیٹر بے شک نہیں ہوں، مگر میں ایک بہت اچھا رائٹر ہوں، اور رائٹر سے بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں، ورنہ جھک کے اس کے آنکھوں میں دیکھا، وہ آپ کو اپنی کہانی میں ڈال کے مار بھی سکتے ہیں۔ واقعی؟ میں تو ڈر گئی، دیکھو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، وہ بدمزہ ہو کے بولی تو ایڈم سیدھا ہوا، شانے اچکائے۔ میری وارننگ یاد رکھیے گا، اور پھر اس کے ساتھ کرسی کھینچ لی۔ یہ تو طے تھا کہ اسے لیانا صابری جیسی انویسٹیگیٹر اگلے 557 سال میں بھی نہیں ملنی تھی۔ بارسن نیشنل کے دفتر میں اس صبح لوگ اپنے آفس اور کیبن چھوڑ کے درمیانی گزرگاہ کے دونوں اطراف میں کھڑے تھے۔ تقریباً سب کی گردنیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں اور وہ دیوار پہ نصب ٹی وی اسکرین پہ چلتی خبر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے قلم دانتوں میں دبا رکھا تھا تو کوئی افسوس سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تالیہ جب لفٹ سے نکل کے لابی تک آئی تو ریسیپشن والی لڑکی بھی اس طرف پشت کیے پریشانی سے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ بارسن نیشنل آپس کے اختلافات کا شکار، بی این کی اسٹافر ایمان موسیٰ کی انکشافات سے بھرپور ٹویٹس۔ ایمان موسیٰ نے الزام لگایا کہ بی این کے ایک ممبر پارلیمنٹ ادیب بن سوت نے ان کو متعدد بار دفتر میں ہراساں کیا ہے۔ ایمان موسیٰ کا کہنا ہے کہ ادیب بن سوت ان کو ہراساں کرتے تھے۔ جب انہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو وان فاتح کی چیف آف سٹاف تالیہ مراد نے ان کو ادیب بن سوت کے کہنے پہ فائر کر دیا۔ ایمان موسیٰ کا مزید کہنا تھا کہ ان کو برطرف کرنا ناانصافی ہے۔ پارٹی میں خواتین کو ہراساں کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ 24 سالہ ایمان موسیٰ گزشتہ 1 سال سے بی این کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ وان فاتح بن رامزل کے الیکشن سٹاف اور سوشل میڈیا ٹیم کا بھی حصہ ہیں۔ بی این کے اگلے چیئرمین کے انتخابات اس وقت قریب ہیں۔ بی این میں 2 گروپ بن چکے ہیں، ایک گروپ کے امیدوار حاکمی صاحب ہیں اور دوسرے کے وان فاتح۔ اور یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ادیب بن سوت جن پہ خاتون نے ہراسمنٹ کے الزام لگایا ہے، ان کا تعلق فاتح بن رامزل کے حمایتی گروپ سے ہے۔ بی این کے کسی نمائندے نے ابھی تک اس خبر پہ تبصرہ نہیں کیا۔ ہم مسلسل ان سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ لابی سے ہال تک کا فاصلہ عبور کرتے ہوئے وہ بار بار دہرائی جانے والی خبروں کو سن سکتی تھی۔ گزرگاہ کے اطراف میں کھڑے سٹافرز گردنیں موڑ موڑ کے تالیہ کو دیکھنے لگے۔ سب خاموش تھے اور ان کی ملامتی نظریں اس چیف آف سٹاف پہ جمی جس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک سٹافر کو فائر کیا تھا۔ غسیلی نظروں سے اسے گھورتا اشر سب سے آگے تھا۔ اسکینڈل کو کھڑا کرنے کے لیے شکریہ تالیہ، وہ چبا چبا کے بولا تو تالیہ نے ایک بیزار نظر اس پہ ڈالی۔ باس کہاں ہیں؟ پھر نظریں ہال کے دوسرے سرے کھڑے فاتح پہ جا ٹھہری۔ سفید شرٹ کی آستینے کوہنیوں تک موڑے، پہلوؤں پہ ہاتھ جمائے، وہ سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں ہر کوئی اس سے ناراض لگتا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن کڑا کے اطراف میں دیکھا۔ آپ لوگ کانفرنس روم میں اکٹھے ہوں، میں وہاں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گی اور جو ضروری ہوا وہ بلا جھجک کر گزروں گی۔ ان الفاظ پہ بھی ملامتی نظریں برقرار رہیں۔ کسی نے ہوں میں سر جھٹکا اور کوئی ٹی وی اسکرین کو دیکھتا رہا۔ ایک شخص بھی کانفرنس روم کی طرف جانے کے لیے جگہ سے نہیں ہلا۔ شہزادی نے مٹھیاں بیچ کے ضبط کیا اور فاتح کی طرف آئی۔ سٹاف لاؤنج پیچھے رہ گیا اور وہ آہستہ سے بولی، آپ بھی مجھے ملامت کر رہے ہوں گے، مگر نہیں، مجھے تم پہ اعتماد ہے۔ اس کی ساری توجیحات، وضاحتیں، شکوے ان کہے رہ گئے۔ وہ بس اسے دیکھنے لگی۔ وہ بڑے رسان سے سمجھانے لگا تھا، میں نے کل صوفیہ رحمان کو چیلنج کیا تھا، اس نے جوابی حملہ تو کرنا تھا۔ ایک عام سی سٹافر اتنا بڑا قدم صرف تب اٹھا سکتی ہے جب اس کی پشت پناہی کی جائے۔ فکر نہ کرو، سیاسی پارٹیوں میں ایسے مسئلے آتے ہیں، تم اسے ہینڈل کر لو گی۔ اس نے نظریں جھکا کے اپنے بیگ کو دیکھا جس میں استعفیٰ رکھا تھا۔ سٹاف مجھے ناپسند کرتا ہے، وہ مزید مجھے اپنی چیف نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہاتھ زپ کی طرف بڑھے۔ دور کھڑے سٹافرز اور اشر کی خود کو گھورتی نگاہیں وہ محسوس کر سکتی تھی۔ استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت تاشا، اس نے تنبیہ کی تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے؟ میرے نیچے ہزاروں کارکن کام کرتے ہیں لڑکی، وہ نرمی سے مسکرائے۔ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ کوئی نیا باس اس وجہ سے ناراض ہو کے جاب چھوڑ جائے کہ اسے لگے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ کوئی میری عزت نہیں کرتا، چاہے وہ مسز اسرا ہوں، اشر ہوں یا وہ لفٹ مین، سب مجھے ایول کوئن سمجھتے ہیں۔ وہ دبی آواز میں خفگی سے بولی، عزت کمائی جاتی ہے، جیسے تم نے میری نظر میں کمائی ویسے ان کی نظروں میں بھی کما سکتی ہو، لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بلکہ سامنے سے لیڈ کر کے۔ اس نے زپ سے ہاتھ ہٹا دیے اور گہری سانس لی۔ اب میں کیا کروں؟ وہیں جو اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کرتا۔ جاؤ، شاباش۔ فاتح نے سینے پہ بازو لپیٹ لی اور چوکھٹ سے ٹیک لگائے سے سٹاف کی طرف واپس جانے کا اشارہ کیا۔ فاتح کیا کرتا؟ اس نے سوچا اور اگلا مرحلہ آسان ہو گیا۔
तेज़ी से वापस हॉल के वसत में आई, ऊंची आवाज़ से बोली, वो तमाम लोग जो इस क्राइसिस को हल करने के लिए तैयार नहीं हैं वो घर जा सकते हैं, और जो वाकई काम करना चाहते हैं वो कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा इंतज़ार करें। मैं अब भी आपकी चीफ ऑफ स्टाफ हूँ और मेरा हुक्म न मानना वान फाते की हुक्म अदूली समझा जाएगा। नाउ मूव एवरीवन, तहक्कुम से कहा और वापस फाते की तरफ आई। पीछे से स्टाफ वर्कर्स कदरे खामोश हुए और फिर कुछ अपनी चीज़ें समेटने लगे, बाकी वहीं हटदर्मी से खड़े रहे। फाते ने मुस्कुरा के उसे देखा और अंदर चला आया, जहाँ तालिया की मेज़ कुर्सी रखी थी और सामने उसके ऑफिस का बंद दरवाज़ा था। अदीब, अंदर हमारा इंतज़ार कर रहा है, उसने दरवाजे के बाहर रुक के धीमी आवाज़ में कहा। अब बताओ, तुम्हारे जहन में कोई लाहे अमल है? नहीं, तालिया ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। तो तुमने उसको फायर ही क्यों किया था? नरमी से वही सवाल पूछ लिया जो हर किसी की मलामती नज़रों में था। तालिया ने गहरी सांस ली। सर, मेरे पास उसको फायर करने की ठोस वजूहात थी, उसने फाते की आंखों में कतईयत से कहा। क्या उसने कभी यहाँ हरासमेंट की शिकायत की थी? नहीं सर, उसने एक दफ़ा भी शिकायत नहीं की। और अदीब साहब तो उस रोज़ वापस आए हैं बैरून मुल्क से, इनका तो डिपार्टमेंट और ऑफिस ही अलग है। अदीब बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी है और उसके बीवी बच्चे इस बात से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। वो अंदर मौजूद है, मगर इससे बात करने से पहले वो रुक के तंबीह कर रहा था। तुम याद रखना कि उसका एक बच्चा हार्ट पेशेंट है और वो उसी के इलाज के लिए बैरून मुल्क था। हमें किसी भी तरह इस खबर से उसकी ख़राब होती साख को बचाना है, ताकि उसकी फैमिली पे असर न पड़े। ऐसी बातों की वजह से असरा जैसी बीवियां अपने शोहरों को इलेक्शन नहीं लड़ने देती। आखिर में फाते ने अफसोस से सर झटका। जब उसकी अपनी वीडियो लीक हुई थी तो वो डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि मामला उसका अपना था। लेकिन आज पार्टी क्राइसिस में थी और तालिया देख सकती थी कि वो खुद को बिल्कुल ठंडा और मुतमईन रखे हुए था, एक लीडर की तरह, ताकि उसे देख के दूसरे हौसला पकड़ें। और तालिया को भी हौसला मिला था। सर, मैंने इससे बड़े क्राइसिस देखे हैं, मैं इसको हैंडल कर लूँगी। मैं नहीं, हम, उसने अबरू उठा के यकीन दिलाया तो एकदम गुज़िश्ता शाम की सारी तलखी ज़ाइल होने लगी। उसने सोचा भी कैसे था कि वो उससे अलग हो सकती थी। अदीब बिन सोच सामने कुर्सी पे बैठा बार बार कलाई की घड़ी देख रहा था। उम्र 50 के लगभग होगी और अच्छा खासा खुश शक्ल मर्द था। दुबले चेहरे और दराज कद का हामिल अदीब परेशान नहीं बल्कि मुतासिफ ज़रूर लगता था। फाते को आते देख के खड़ा हुआ। तालिया को अकब में देखा तो सर के खम से इशारतन सलाम किया। कोट शायद अपने ऑफिस में उतार दिया था और इस वक्त वो सियाह पैंट और सफ़ेद शर्ट के साथ टाई में मलबूस था। वो चंद दिनों में ही देख चुकी थी कि वो खासा रख रखा और नरम अंदाज वाला आदमी था। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? उसने अफसोस से फाते से पूछा। अदीब, ये मेरी चीफ ऑफ स्टाफ है ताशा। वो रुका। तालिया। फाते ने अपनी पावर सीट संभालते हुए उसकी तरफ इशारा किया तो उसने अदीब के साथ वाली कुर्सी खींची। अब फाते मेज़ के एक जानिब बैठा था और वो दोनों दूसरी जानिब। तालिया बैठते ही बताने लगी। अदीब साहब, ईमान को मैंने बरहक बरतरफ किया था, मगर कल हमने फाते को एक नज़र देखा। सोफिया रहमान पे ज़ाती हमला किया है तो ये उनका जवाब है। जाहिर है मैं ये समझता हूँ, मगर मेरा नाम क्यों लिया इसने? वो परेशान से ज़्यादा हैरान था। मैं इस लड़की के पूरे नाम से भी वाकिफ़ नहीं हूँ, न मेरी इससे कोई बातचीत है। मेरा बच्चा बीमार है, मैं तो पिछले कितने माह से इस ऑफिस में भी कम आता हूँ और मुझे नहीं मालूम वो किस हरासमेंट की बात कर रही है। आप मेरा जेब में हाथ डाल के एक आईफोन निकाला और मेज़ पे रखा। फ़ोन चेक कर सकती हैं। मैं किसी भी एथिक्स कमेटी या डिसिप्लिनरी कमेटी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। सर, मुझे मालूम है इस लड़की को आपने कभी भी हरास नहीं किया, वो बेहद यकीन से बोली तो अदीब ने गहरी सांस भरी। अलबत्ता उसकी आंखों का अचंभा कम नहीं हुआ था। मगर मैं ही क्यों? मेरी फैमिली डिस्टर्ब है, मेरा बच्चा बीमार है, उसे जैसे सदमा पहुंचा था। देखिए चैतालिया, आप इस मसले को जैसे भी हैंडल करें, मुझे एक बात का जवाब आप ला कर देंगी कि इसने मेरा नाम क्यों खराब करने की कोशिश की? कहते हुए अदीब के कान सुर्ख होने लगे थे। वो सिर्फ सोफिया रहमान के कहने पर ये कर रही है। टेक लगाए बैठे फाते ने नाक से मक्खी उड़ाई। जी सर, और उसको आपसे कोई ज़ाती परखाश भी हो सकती है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं इस मामले को ख़त्म होने के बाद सारे जवाब लेकर आपके पास आऊँगी। वो उसे बहुत जिम्मेदारी से यकीन दिला रही थी। अदीब, तुम पे ये मुसीबत मेरी वजह से आई है, तुम अपने घर जाओ और अपनी फैमिली को देखो, हम तुम्हें इससे निकाल लेंगे। उसके तसल्ली दिलाने पे अदीब ने शाने उचका खड़ा हो गया। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे कोई डर भी नहीं है, सिर्फ फैमिली की परेशानी है, मगर खैर, आई ट्रस्ट तालिया। वो उस पर एतमाद का इजहार कर रहा था। थैंक यू अदीब साहब। वो हल्का सा मुस्कुराई। अदीब बिन सौद बाहर निकल गया तो वो दोनों ऑफिस में तनहा रह गए। फाते से गौर से देखने लगा तो वो जल्दी से बोली, इसको फायर करना गलत नहीं था, अंदाज मुदाफ़ियाना था। मुझे असल वजह बताओ, तुमने इसे क्यों फायर किया? वो हथेलिया में इस पे रख के आगे को झुके पूछ रहा था। मुझे सिर्फ सच सुनना है, चाहे वो कितना ही नाकाबिले यकीन क्यों ना हो। मैं यकीन करूँगा, तुम कह के देखो।
اس کے انداز کا اعتماد اور بھروسہ تالیہ کا دل پگھلنے لگا۔ وہ پیچھے ہوئی اور سینے پہ بازو لپیٹے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس کا رویہ نان پروفیشنل تھا، اور دوسری وجہ سن کے آپ کو لگے گا کہ میں کوئی کہانی گڑھ رہی ہوں، یا مجھے ایسا کیوں لگے گا؟ تمہاری کہی کوئی بات کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوئی، اور ہم اس فائل کے ایشو سے آگے بڑھ چکے ہیں تاشا۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی بنا پلک جھپکے، آنکھیں اس پہ جم گئیں۔ تو آپ کو میں سچی لگتی ہوں؟ ظاہر ہے وہ پوری دیانتداری سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگنے لگا، مگر اس نے کوشش کی کہ پانی کو آنکھوں تک نہ آنے دے۔ میں سچے خواب دیکھتی ہوں، اور کچھ عرصہ پہلے جب میں کہیں قید تھی، مشکل میں تھی، تو میں نے خود کو اس آفس میں اس لڑکی کو ٹرمینیٹ کرتے دیکھا تھا۔ سیریسلی تمہیں سچے خواب دکھائی دیتے ہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے تمہارا خواب غلط ہو، لیکن مجھے معلوم ہے تم سچائی سے وہی بتا رہی ہو جس پہ تمہیں یقین ہے۔ پھر ابرو اچکائے۔ سچے خواب؟ ہاؤ کول! وہ صرف خواب نہیں تھا، اس سیاہ طویل رات میں ایک امید تھا کہ مجھے آزادی ملے گی، مگر میں نے اندھادھند یہ قدم نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا نا سر، اس کا رویہ نان پروفیشنل تھا، اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ میری امید غلط نہیں ہو سکتی۔ اس ٹرمینیشن کا اختتام کسی بہت اچھی چیز پہ ہوگا۔ بہرحال اس کو فائل کرنے کی وجہ جو بھی ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہیں اب اس مسئلے کو خود حل کرنا ہوگا۔ میں بڑی باہمت لڑکی ہوں سر، میں ہار نہیں مان رہی، لیکن میں کیسے کچھ کروں جب کہ اسٹاف مجھے پسند نہیں کرتا، نہ اب کوئی میری بات مانے گا۔ وہ تلخ ہوئی۔ تو بات منواؤ، جیسے لیڈرز منواتے ہیں۔ کیسے منواتے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سامنے کرسی پہ بیٹھی تالیہ کچھ خفا، کچھ پریشان نظر آتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے بعض قبائل میں جب کوئی لیڈر کسی مسئلے کے حل کے لیے عمائدین کو اکٹھا کرتا ہے تو وہ ایک دائرے میں ان لوگوں کو بٹھاتا ہے، ایک دائرہ جہاں سب برابر ہوتے ہیں۔ اچھا لیڈر سب کو ان کے فرسٹ نیم سے پکار کے ان کی رائے مانگتا ہے، اور سب کے خاموش ہونے کے بعد بولتا ہے۔ اس کی بات آخری اور حتمی ہوتی ہے۔ اس نے شرٹ کی آستینے کھولے اور کف کے بٹن بند کیے۔ اگر تمہیں لیڈر بننا ہے تو جا کے سب کو ایک گول میز کے گرد بٹھاؤ اور ان کے آئیڈیاز سنو۔ آخری شخص کو سننے تک تمہارے ذہن میں پلان بھی آ چکا ہوگا۔ پھر تمہیں کوئی ایڈوائس، کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو تم میرے پاس آ سکتی ہو، مگر اس مسئلے کو تمہیں خود حل کرنا ہوگا۔ میں ابھی پارلیمنٹ جا رہا ہوں۔ وہ اب کوٹ اٹھاتے ہوئے ہر شے اس کے سپرد کر رہا تھا۔ تالیہ کا دل بری طرح دھڑکا، مگر بظاہر اس نے چہرے کو پرسکون رکھا۔ میں سنبھال لوں گی سر۔ گڈ، اور یاد رکھو۔ میں اس کے پیچھے سے نکلتے اس نے آخری تنبیہ کی، لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کی تدبیریں اعلیٰ اور دماغ چالاک ہوتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو پریشر برداشت کر سکے اور گھبراہٹ پہ قابو پائے۔ یس سر۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد وہ کانفرنس روم کی بیضوی میز کے ایک سرے پہ بیٹھی تھی اور خاموشی سے سب کو سن رہی تھی۔ تمام کرسیاں بھری تھی اور کچھ لوگ کرسیوں کے پیچھے کھڑے تھے۔ کبھی وہ باری باری بولتے اور کبھی ایک ساتھ رائے دینے لگتے۔ آپ نے اسے فائر کیا اور یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا۔ ایمان کو بلا وجہ فائر نہ کیا جاتا تو وہ اس حد تک نہ جاتی۔ اب تو ہر کسی کو اپنی نوکری کا ڈر لگ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی ہراس کیا جا رہا ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہی ہو۔ ایک اینک والی لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا تو سب گردنیں موڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ آوازیں بلند ہوئیں۔ ادیب صاحب ایسے بالکل نہیں ہیں۔ ادیب صاحب تو اس کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ دروازہ کھلا اور تیوریاں چڑھا شر اندر داخل ہوا۔ چونکہ اس وقت بہت سے کارکن بول رہے تھے تو وہ خاموشی سے کھڑکی کے ساتھ تالیہ کی سیٹ میں جا کھڑا ہوا اور ہاتھ جیبوں میں ڈالے ضبط سے جیسے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ تالیہ جو گال تلے انگلی رکھے بیٹھی تھی بالآخر مسکرا کے بولی، آپ میں سے سنو وائٹ کون ہے؟ کارکن ایک دم باتیں روک کے اسے دیکھنے لگے۔ جی میم، میری سیٹ پہ کسی نے ایک پرچی لگائی تھی جس پہ ایول کوئن لکھا تھا۔ لکھنے والا، یا ایک تیکھی نظر اینک والی لڑکی پہ ڈالی جس نے نظریں فوراً جھکا لی تھی، یا لکھنے والی اس عمل کی ذمہ داری قبول کرنا چاہے گی؟ اس نے پرچی پر سے نکال کے ان کو دکھائی۔ اشر نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ کانفرنس ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے ایک ظالم ملکہ کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور جو بلا وجہ کسی بھی کارکن کا سر قلم کر دیتی ہے، لیکن میں آپ کو ایسے نہیں دیکھتی۔ گھومنے والی کرسی پہ ٹیک لگائے گال تلے انگلی رکھے بیٹھی وہ رسان سے کہہ رہی تھی۔ تنقیدی چپتی نگاہیں اس پہ ہنوز جمی تھیں۔ میں آپ لوگوں کو مردوں اور عورتوں کی ایک ٹیم کے طور پہ دیکھتی ہوں جو ایک مقصد کے لیے اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ یہ فریدہ ہے، اینک والی لڑکی کی طرف قلم سے اشارہ کیا، جو اپنی کڈنی پیشنٹ والدہ کی خدمت کے لیے جاب کر رہی ہے۔ یہ نعیمہ ہے جو سنگل مدر ہے اور اسے تنخواہ سے اپنے بیٹے کی اسکول فیس دینی ہوتی ہے۔ وہ باری باری ہر ایک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ رضوانہ ہے جو اپنے شوہر حارث کے ساتھ مل کے کماتی ہے تاکہ دونوں اپنا گھر چلا سکیں، اور یہ آہنہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کے آئی ہے اور جاب کرنا اس کی مجبوری نہیں ہے، مگر یہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔
کانفرنس روم میں ایک ششدر سا سناٹا چھا گیا تھا۔ جہاں لڑکیاں یک ٹک اسے دیکھ رہی تھیں وہاں اشر بھی چونک گیا تھا۔ چیتالیہ اپنے سٹاف کو جانتی ہیں، انٹرسٹنگ، اور یہاں عارفین بھی ہے جو نظر کے مسئلے کی وجہ سے اگر فوج میں نہیں جا سکا تو بی این میں کام کر کے ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں دانیال بھی ہے جو اکیلا اپنے 6 بہن بھائیوں کو پال رہا ہے کیونکہ اس کے والدین اس کی ٹین ایج میں وفات پا گئے تھے، اور شکور جو اپنی ٹف پڑھائی کے ساتھ پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کے لیے وقت نکالتا ہے۔ جاب کرنا آپ میں سے کسی کی مجبوری ہے تو کسی کا خواب۔ یہ جاب بہت سے مردوں اور عورتوں کو ایک چھت تلے لے آتی ہے جہاں ہمارے درمیان اچھی بات چیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ہم فارغ وقت میں ساتھ بیٹھ کے لطیفوں پہ ہنستے بھی ہیں، باس کا مذاق بھی بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں کیونکہ اچھے کردار کے لیے کرخت شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ ہی صرف حجاب پہن لینا آپ کو بچا سکتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لڑکیاں حجاب پہنتی اور کچھ نہیں پہنتی، مگر میں آپ سب کو مضبوط کردار کی لڑکیوں کے طور پہ جانتی ہوں کیونکہ آپ آفس کے مردوں کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے کے باوجود اپنی اخلاقی حدود کو نہیں پھلانگتی اور چھپ کے کرنے والی یا ذومعنی رومانوی گفتگو میں نہیں پڑتی۔ اس پہ جمی نظریں اور تاثرات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ کچھ کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے تو کسی نے نظریں جھکا لی۔ آفس میں جو شخص اخلاقی حدود کو عبور کرے، نازیبا گفتگو کرے، بھلے سامنے والی لڑکی نے حجاب پہنا ہے یا نہیں، اس شخص کو ہراسر کہتے ہیں۔ ہراس کے عمل کی وجہ اس کا اپنا ذہنی فطور ہے، عورت کا لباس نہیں۔ ہمارے لباس ہماری اپنی پاکیزگی کے لیے ہے، دوسرے کی نظر کی نہیں۔ ہم اگر غیر اخلاقی لباس پہنیں گے تو ہم اپنی پاکیزگی کھو دیں گے، لیکن ہراسر عموماً لباس سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ وہ برقعے والی کو بھی تنگ کرتے ہیں اور 7 سال کی یونیفارم والی بچی کو بھی۔ آپ نے حجاب نہیں اوڑھا لیکن کوئی قابل اعتراض اور تنگ لباس بھی نہیں پہنا، تب بھی ایسے لوگ آپ کو ستائیں گے۔ چیتالیہ، آپ کی تقریر اچھی ہے مگر پلان کیا ہے؟ میں دیر ہو رہی ہے۔ اشر سے مزید برداشت نہیں ہوا، کلائی کی گھڑی دکھائی۔ تالیہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بات جاری رکھی۔ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ایمان کو کسی نے اس آفس میں ہراس نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو تالیہ مراد آج ایمان کے ساتھ جا کے کھڑی ہوتی۔ میرے نزدیک ہراسمنٹ اتنا سنگین جرم ہے اور اسی لیے میں نے ایمان کو فائر کیا تھا۔ جی؟ فریدہ نے اچنبھے سے کہا تو تالیہ نے گہری سانس لی۔ میں نے ایمان کو 2 وجوہات کی بنا پہ نکالا، ایک میں نے ابھی باس کو بتائی اور دوسری آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہراسمنٹ صرف مرد نہیں کرتے، عورتیں بھی کرتی ہیں، جیسے ایمان منیر الاقلام کو ہراس کر رہی تھی۔ منیر میرے پاس شکایت لے کر نہیں آیا، حالانکہ اسے آنا چاہیے تھا۔ جیسے ایمان منیر الکلام کو ہراس کر رہی تھی۔ منیر میرے پاس شکایت لے کر نہیں آیا، حالانکہ اسے آنا چاہیے تھا۔ سب نے گردنیں گھما کے منیر نامی اس نوجوان کو دیکھا جو خود بھی حق تک رہ گیا، منہ تک کھل گیا۔ میں؟ منیر یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسٹافر لڑکیوں نے حیرت سے اسے پکارا۔ منیر نے بے بسی اور بے یقینی سے لب آپس میں پیوست کر لیے، نظریں جھکا لی۔ وہ خوش شکل مگر دبلا پتلا سا نوجوان تھا جو دیکھنے سے ہی کم اعتماد لگتا تھا۔ میں نے ایمان کو اس لیے فائر کیا تھا کیونکہ وہ آفس کا ماحول خراب کر رہی تھی۔ وہ منیر جیسے شریف اور ڈرپوک لڑکے کو غیر اخلاقی کاموں کے لیے اکسایا کرتی تھی۔ دانیال کو علم ہے اور شاید منیر کے چند دوستوں کو بھی معلوم ہے، وہ اس سے سینئر تھی اور اس کو دھمکاتی تھی کہ وہ اس کی جاب چھین سکتی ہے۔ وہ پوزیشن آف پاور پہ تھی اور منیر کمزور تھا، اس لیے چپ رہا اور عثمان یا میرے پاس نہیں آیا۔ اشر نے حیرت سے ابرو اٹھا کے ان سب کو دیکھا۔ واقعی؟ دوسرے اسٹافر نے اثبات میں گردن ہلائی اور منیر نے سر مزید چکا دیا۔ جی سر۔ اینک والی فریدہ نے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بہت سے لوگ ششدر رہ گئے تھے۔ منیر، تالیہ نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، میں جانتی ہوں کہ تم اپنی عزت کے لیے ڈرتے تھے، مگر وہ لڑکی اب دشمنوں سے جا ملی ہے اور تمہیں اس وقت اپنے بیوی، بچے، خاندان اور دوستوں وغیرہ کی باتوں کا سوچ کے فکر مند نہیں ہونا۔ تمہیں اپنے آفس سے وفا نبھانی ہے۔ میں اس مسئلے کو نہیں حل کروں گی، تم کرو گے، کیونکہ ہم تمہاری ٹیم ہیں اور جو ٹیم سے غداری کرے، آواز بلند ہو رہی تھی، ہم اس کو ایسی عبرتناک مثال بنا کے رکھ دیں گے تاکہ آئندہ کوئی یوں میڈیا پہ ہمیں بلیک میل نہ کر سکے۔ ونڈرفل۔ اشر بالآخر مسکرایا اور چلتا ہوا قریب آیا۔ اسے تالیہ کی حکمت عملی سمجھ آ رہی تھی۔ ہمیں ایمان کو ہراسر کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ میم وہ ایک لڑکی اور ہم اس کو یوں سر عام بے عزت کریں، یہ ٹھیک ہوگا؟ نرم دل نعیمہ کے منہ سے نکلا۔ یہ آپ کو سیاسی پارٹی جوائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نعیمہ۔ سیاست تو ہے ہی گندی چیز اور اب ہم سب اس گند کا حصہ ہیں۔ اگر عورت کسی دوسرے پہ کیچڑ اچھالے گی یا جرم کرے گی تو اسے اس کی سزا ملے گی۔ وہ باہر میدان جنگ سجا کے پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے اور میدان جنگ میں دشمن پہ ترس نہیں کھاتے۔ کھیل ایمان نے شروع کیا تھا، ختم ہم کریں گے۔ مگر کیسے؟ ہم پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں۔ پروپیگنڈا سمجھتی ہو نعیمہ؟ وہ اٹھتے ہوئے میز سے اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔
इतना शोर मचाना कि बाकी हर आवाज़ दब जाए। ईमान के इल्ज़ाम के जवाब में हमें खामोश रह के पीछे नहीं हट जाना। हमने इतना शोर मचाना है कि इसकी आवाज़ कोई सुन ही ना सके। साथ ही वो हिदायत देने लगी। उसके खड़े होते ही दूसरे लोग भी खड़े होने लगे। दानियाल, तुम ईमान के खिलाफ ट्विटर पे ट्वीट्स करो, इसको इतना एविल पेंट करो कि लोग उससे बेजार हो जाएं। बाद में फाते ट्वीट करके पार्टी वर्कर्स को ईमान को बुरा भला कहने से रोक देंगे, लेकिन तब तक तुम इसको खातिर खा नुकसान पहुंचा चुके होगे। हारिस, तुम मुझे ईमान की पैदाइश से अब तक की ज़िंदगी की सारी अहम मालूमात ला के दो। वो पहले कहाँ जॉब करती थी और वो जॉब इसने क्यों छोड़ी, ये सबसे ज़्यादा अहम है। आहना, तुम्हारे बैंक में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तुम मुझे ईमान की माली ट्रांजैक्शंस का हिसाब ला के दोगी। हमें इसके और सोफिया रहमान के दरमियान किसी रकम की मुंतकली का सबूत अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर रुक के बोली, वैसे तो मेरे पास एक बहुत काबिल इन्वेस्टिगेटर है जो वज़न और अकल में तुम में से 10 के बराबर है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ अपनी टीम पे भरोसा करना चाहती हूँ। ऑल राइट एवरीवन, गेट टू वर्क नाउ। वो वहाँ खड़ी कह रही थी और स्टाफर सर हिला के फौरन से अपने अपने कैबिन की तरफ लपकने लगे थे। माहौल यकसर बदल गया था, सब में तवानाई सी भर गई थी। मुनीर अलबत्ता मुतज़ब्ज़ब और परेशान खड़ा था। मुझे क्या करना होगा मैम? तुम्हें? अशर मुस्कुराता हुआ आगे आया। तुम्हें हरासमेंट विक्टिम बनना होगा। अशर साहब दुरुस्त कह रहे हैं मुनीर, तुम्हें और मुझे मिल के ईमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़राब करनी है। वो भी मुस्कुरा के बोली तो मुनीर अल कलाम को ठंडे पसीने आने लगे। बाहर राहदारी में तेज तेज चलते अशर ने सरगोशी की, आपने वाकई ईमान को इसी वजह से निकाला था? कहा ना, मुझे उसको निकालना ही था, शो ऑफ पावर के लिए। वो दबे अल्फाज में बोली, लेकिन मैंने पहले इस पे पूरी तहकीक की थी, फिशिंग मुहिम और मेरे हाथ इतनी बड़ी वजह आ गई कि इसे निकालना आसान हो गया। और मुझे मालूम है कि 21वीं सदी में लोगों को फायर करना आसान नहीं होता। जता के बोली तो वो महज मुस्कुरा दिया। वो दोनों आगे चल रहे थे, मुनीर जरा पीछे था, उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सकता था। मगर मैंने टर्मिनेशन लेटर में वजह उसकी छुट्टियां लिखी थी ताकि इस लड़की का पर्दा रहे, लेकिन अब चूंकि उसने किसी का पर्दा नहीं रखा तो उसने कोट की जेब से एक तयशुदा कागज़ निकाल के अशर की तरफ बढ़ाया। ये एक दूसरा टर्मिनेशन लेटर है जो मैंने आपकी तरफ से बैक डेट में उस वक्त बनाया था जब सारे वर्कर्स अपनी अपनी राय दे रहे थे। इसके मुताबिक इसे मैंने नहीं, असल में आपने फायर किया था। सियासत एक कौन गेम है अशर साहब, और इस वक्त हम मीडिया को कौन करने जा रहे हैं। वो इसी बात में उलझ जाएंगे कि असल टर्मिनेशन लेटर कौन सा है, जो ईमान दिखा रही है या जो हम दिखाएंगे। गुड, मैं भी साइन कर देता हूँ। अशर ने कलम निकालते कागज़ की तह खोली तो देखा वो पहले से साइन शुदा था। उसने बेयकीनी से तालिया को देखा। सारे दिन के बाद वो अब खुल के मुस्कुराई थी। मुझे नहीं मालूम था आप राज़ी होंगे या नहीं, इसलिए मैंने खुद ही आपके साइन कर दिए। मसला मेरा खड़ा करता है, इसे मुझे ही हल करना है। और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। अशर ने गहरी सांस ली और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके कदम अब तालिया के ताक़ुब में बढ़ चुके थे। वो बिल आखिर बेहतर महसूस कर रहा था। जी, तो कहानी को लिसनर्स, आज के एपिसोड आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नापसंदीदगी का भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।